बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तोड़ने वाले वो 13 जर्नैल जिनको हमूद रहमान कमीशन ने कहा था कि ये सबसे बड़े गुनाहगार हैं पाकिस्तान तोड़ने के, और कहा था कि इनका कोर्ट मार्शल करें, इनको सज़ाएं दें, उनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया। सबसे पहले उन 13 फौजी जर्नैलों के नाम सुन लीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए। नंबर 1 जनरल याह्या खान, नंबर 2 जनरल पीरजादा, नंबर 3 जनरल उमर, लेफ्टिनेंट जनरल मिठा, लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान, मेजर जनरल राव फरमान, मेजर जनरल खादिम हुसैन, मेजर जनरल जमशेद, जनरल आबिद, राव फरमान। इसके अलावा जहांजेब ये भी शामिल थे। ये आपके सामने अब नाम आ गए। अब चलते हैं कि इनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया। कानून क्या कहता था? कोर्ट मार्शल करें। हमने कहा नहीं, हम आपको इनाम देंगे। पहले ज़रा बड़ों से शुरू होते हैं। एक जनरल आबिद था, ये याह्या खान का अमजाद था। इसको ना सिर्फ रिटायर होने के बाद पेंशन दी गई, मराद दी गई, मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया, बल्कि जनरल ज़ियाउल हक ने उसे इनाम के तौर पर मशरकी जर्मनी में पाकिस्तान का सफ़ीर लगा दिया। अब वो आदमी जो 1971 में इस मुल्क को तोड़ने वाला था, रिटायरमेंट के बाद भी एक ऐसा आदमी जो फ़ौजी है, उसको किस हैसियत में मशरकी जर्मनी का सफ़ीर लगा दिया गया, इसके लिए आप सोचते रहें और ख़ुद से ही बातें करते रहें। ये इस मुल्क के साथ हुआ है। एक करैक्टर के साथ आगे चलें। ब्रिगेडियर हयात, ब्रिगेडियर हयात ये वो नोटोरियस करैक्टर है मशरक़ी पाकिस्तान का, जिसके बारे में कमीशन लिखता है कि ऐन जंग के दौरान ये जो अपना मोर्चा था उसमें एक लड़की को, एक माशूक को ले आया था। ये हमूद रहमान कमीशन में साबित है। ऐसा ना हो कि आप हम पे इतराज़ लगा दें। और फिर जब फौजियों ने उस पर इतराज़ किया, लड़ने वालों ने, तो फिर इसने वो औरत को भगाया। दौरान जंग इस आदमी के बारे में कहा गया था कि इसको तो लाजमी सज़ा दें, कि ये इस काबिल भी नहीं कि ये इस फौज का हिस्सा होता। इसको भी सज़ा ना दी गई। जनरल अबू बकर उस्मान, इसने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में बड़े आराम से गुजारी और इसको भी कुछ भी ना कहा गया। अब अरबाब जहांजेब, इस करैक्टर को मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाले आज भी याद करते हैं। इसको मशरक़ी पाकिस्तान का यानी बंगाल का कसाब कहा जाता था। इस पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये शख्स बराह रास्त करप्शन में मुलविस है, और कमीशन लिखता है कि नेशनल बैंक सिराजगंज को लूटने में इस आदमी का हाथ था। तो इस आदमी को ना सिर्फ तरक्की दी गई, बल्कि बाद अज रिटायरमेंट इसको गवर्नर सिंध भी लगा दिया गया। ये काबीना का हिस्सा भी रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान तोड़ने वाले, इससे बड़ी तहकीक हो ही नहीं सकती जो हमूद रहमान कमीशन ने कई महीनों की मेहनत के बाद ये मुरतब किया था। कितने सैकड़ों गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद ये जो अरबाब जहांजेब साहब हैं, इनको ना सिर्फ इनाम दिया गया, बल्कि ये मरने तक ये आदमी जो है डबल पेंशन यानी कि फ़ौज की पेंशन भी लेता रहा, बतौर गवर्नर की भी लेता रहा, और काबीना के जो मज़े हैं वो भी ये वसूल करता रहा। अब इसके अलावा जो बाकी जर्नल्स थे, इन तमाम लोगों को भी किसी को भी सज़ा नहीं मिली। हाँ, कमीशन कहता है, ईमानदारी की बात है, एक आदमी को सज़ा मिली थी और उसका नाम वो है जी ब्रिगेडियर बाकिर सिद्दीकी। इसको पेंशन से महरूम किया गया था सिर्फ। बाकी जितने भी लोग थे इनको सर्टिफिकेट देकर फारिग कर दिया गया, और आज भी ये लोग पाकिस्तान के बारे में अच्छा ही सोचते होंगे इंशाअल्लाह। अब जो बकिया जनरल्स थे, जनरल याह्या खान को कुछ भी ना कहा गया, जनरल नियाज़ी को कुछ भी ना कहा, जनरल गुल हसन को टच भी नहीं किया गया, जनरल राव फरमान को कुछ भी ना कहा गया। जनरल राव फरमान इसलिए अहमियत का हामिल है
کہ یہ وہ شخص تھا جو پولیٹیکل وہاں پہ جو معاملات تھے مشرقی پاکستان میں ان کو دیکھتا تھا۔ مشہور زمانہ جب بنگالیوں کی جو جیتی ہوئی سیٹیں تقسیم کرنے کی باری آئی تھی تو جو فارمولہ بنایا تھا کہ کس طرح ایم این ایز کی سیٹیں تقسیم کرنی ہے، وہ تقسیم کرنے والا جنرل رو فرمان تھا، اور اسی نے وہ فارمولہ بنایا تھا جس کے تحت سیٹیں کم تھی اور جو بندر بانٹ تھی جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، وہ زیادہ ہو گئی، تو پھر ان کو کمپنسیٹ اس نے اس طرح کیا جیسے اب پاکستان میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آدمی کو بھی کچھ بھی ٹچ نہ کیا گیا۔ لیکن ایک بات اور ہے، آپ ذرا سنیے، بعض اوقات آپ کو مارکیٹس میں کچھ کتابیں نظر آتی ہیں، وہ کتابیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو جرنلز ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ بالکل معصوم تھے، جبکہ تمام کا تمام پاکستان ٹوٹنے کا مدعا جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ڈالا گیا تھا۔ تو یہ جو اس کو کہتے ہیں پیڈ بکس، یہ پاکستان کے جو 3 جنرل تھے، جنرل یحییٰ خان، جنرل ٹکا خان اور ایک اور جنرل تھے، جنہوں نے یہ کتابیں لکھوائیں اور اس میں یہ ثابت کیا کہ میں جو ہوں وہ بے گناہ ہوں، اور یہ جو تمام کا تمام کیا دھرا تھا پاکستان ٹوٹنے کا وہ سیاستدانوں کا ہے۔ تو پاکستان میں مطالعہ پاکستان کو غلط کرنے کے لیے، مطالعہ پاکستان میں گڈ مڈ کرنے کے لیے ایسی کتابیں مارکیٹس میں لائی جاتی ہیں، یا پھر ان کو کورس میں شامل کر دیا جاتا ہے، جن کو آپ پڑھنے کے بعد جو نوجوان نسل ہے وہ کچھ اور سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اور سیاستدانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ طنز کر رہے ہیں، نہ، اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان کس کے زیر نگرانی لڑ رہے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ جب شکست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکست بری نہیں ہوتی، لیکن اس شکست کے جو اسباب ہیں اس کو دور نہ کرنا، اس پہ بضد رہنا، پھر وہ عذاب بن جاتی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ 1971 میں جو پاکستان ٹوٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 90% جو ہمارے اسٹوڈنٹس نئے آ رہے ہیں ان کو بالکل نہیں پتا کہ کبھی پاکستان اتنا بڑا ملک تھا کہ بنگلہ دیش اس کا ایک صوبہ تھا، اور ایک صوبہ یہ پاکستان تھا، جس کو اب یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مزید انتظامی طور پر تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ پاکستان اتنا بڑا ملک تھا اور ٹوٹا کیوں۔ ایک اور الارمنگ چیز ہم آپ کو بتائیں کہ اسی کمیشن کی رپورٹ میں رونگٹے کھڑا کر دینے والا ایک ہے کہ جو پاکستان کی جو بڑی فوج ہے وہ فضائیہ کے جو آرمی چیف ہے جنرل رحیم، سربراہ رحیم خان، اس پر الزام لگاتی ہے، اور وہ یہ جنرل یحییٰ خان الزام لگاتا ہے ڈائریکٹ اس کتاب میں، صفحہ نمبر 42، جامعہ پیج ہے 474، اس میں کہ جو فضائیہ تھی اس نے بڑی فوج کو وہ سہولت مہیا نہ کی گئی، وہ شیڈ یا شیلٹر نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیے تھا۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جو ہماری جو پلاننگ تھی اس کے مطابق پاکستان کی جو بری افواج ہیں انہوں نے سرسا ایک مقام ہے انڈیا تھا کہ وہاں تک ان لوگوں نے قبضہ کرنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے آگے جانے تھا، جبکہ پاکستان نے بٹنڈا، یہ ایک ضلع ہے انڈیا کا، بٹنڈا تک جو شیلٹر تھا وہ ہم نے پرووائڈ کرنا تھا۔ تو یہ اس قسم کے الزامات پاکستانیوں نے ایک دوسرے پہ لگائے، اور لگانے چاہیے، کیونکہ جب سچ آپ نے سامنے لانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن مزید یہ لکھتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں تو آپ کو شکست ہوئی، مغربی پاکستان، جی ہاں، مغربی پاکستان میں بھی انڈیا نے چند کامیابیاں فوجی لحاظ سے حاصل کر لی تھی، لہٰذا یہ جو جنگ بندی 17 جنوری کی تھی یہ بالکل ایکوریٹ تھی، اس کو قبول نہ کرنا یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوتا۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اب رول آف لاء کی بات کی جاتی ہے، تو آگے چل کے یہ تھا کہ کل عمران خان کا جو وکیل ہے سلمان صفدر، وہ کہتا ہے کہ جناب ابھی تک ہمیں 2 سال ہو گئے عمران خان کو جیل میں، ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ عمران خان کے خلاف جو اصل مقدمات کی تعداد ہے وہ کتنی ہے۔ اس نے ہارے ہوئے ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی طرح کہا
کہ جو ٹیم ہے قانونی وہ اب تھک چکی ہے اور وہ مزید اور کتنا پرفارم کرے. تو واقعی وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک جو وکیل ہے وہ کتنا لڑے، کس سے لڑے. ایک مقدمہ ہو، 2 مقدمے ہوں، 5 ہوں، 100، 200، 250 مقدمے ایک وکیل لڑے. وہ کس نے، اس کی حکمت عملی کیا ہو، اس پہ کیا ہو. اور اوپر سے جو ججوں کا رویہ ہے پاکستان کے ججوں کا، وہ بھی انتہائی غیر منصفانہ ہے. پاکستان کے ججوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو انصاف نہیں دینا. عمران خان کو انصاف نہ دینے سے اس ٹائم جو جوڈیشری ہے وہ اپنی مقبولیت کی جو نیچی ترین سطح ہے اس پہ کھڑی ہوئی ہے. اور اب اس قدر الارمنگ سچویشن بن گئی ہے کہ جو حاضر سروس جج ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پناہ کچھ تو کرو، کہ کچھ تو ہمارا امیج جو ہے نا بہتر ہو. لہٰذا حمود الرحمان کمیشن کی یہ جو رپورٹس ہے یہ کہتی ہے کہ پاکستانیوں نے، پاکستان کی جو اس ٹائم رکھوالے تھے، انہوں نے اپنا وہ رول پلے نہیں کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. تو آخر میں ایک صرف نوٹ ہے کہ اگر اسی رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں حمود الرحمان کا، اگر بنگالیوں کو اقتدار دے دیا جاتا تو پاکستان ٹوٹ جاتا. پاکستان نہ ٹوٹتا، ویری سوری. اگر بنگالی اقتدار میں آ جاتے تو پاکستان بچ جاتا. ہم نے بنگالیوں کو اقتدار نہیں دیا، ان کو اختیار نہیں دیے، ان کو ملک دے دیا، یعنی اپنا ملک توڑوا دیا، لیکن اپنی جو حکمت ہے اس کو بروئے کار نہیں لائے. یہ پاکستان کی روتی ہوئی وہ داستان ہے. خدا کے لیے اپنے آنے والی نسل کو ضرور پڑھائیے، ان کو ضرور پڑھائیے کہ پاکستان اس وجہ سے ٹوٹا تھا کہ ایک جو ڈکٹیٹر ہے جنرل ایوب خان، اس نے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو وہ رگڑا لگایا، اس بیچاری کو کتیا کا بچہ تک کہا، اور اس کے بارے میں اخبارات میں اشتہار چھپے کہ یہ باغی عورت ہے، یہ غدار ہے. جی ہاں، قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی الیکشن لڑنے والے کو غدار کہا گیا، اور اس کے جو ایک کتے کے جو گلے میں ایک فاطمہ جناح کا نام لکھ کر بھگایا گیا کہ یہ جو بھاگ رہی ہے، یہ فاطمہ جناح بھاگ رہی ہے، یعنی کہ کتیا بھاگ رہی ہے. تو اس قسم کا کلچر جو ہے وہ ایوب خان نے پروموٹ کیا. پھر اس نے اپنے جانشین جنرل یحییٰ کو یہ انہیرٹ کیا. اس نے پھر الحمدللہ پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا. پھر کہتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں، ہم یہ جو تاریخ کی چیزیں ہیں، ایک لفظ آج ہمارا نہیں ہے، ایک لفظ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا. جو بھی کہا ہم نے کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے. تو پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادتی کرتے ہیں. تو کیا تاریخ کو پڑھانا یہ بھی غداری ہے؟ کیا یہ حب الوطنی کے جو تقاضے ہیں اس کے اگینسٹ ہے؟ یا اس کو چھپانا جو ہے وہ ظلم ہے؟ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ ہمیں پیار کرتے رہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ حافظ.